بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فصل الاستقراء هو الحکم علی کل بتتبع اکثر الجزئیات كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن استقرينا أي تتبعنا الإنسان والفرس والبغال والبعير والحمير والطيور والسباع فوجدنا كلها كذلك فحكمنا بعد تتبع هذه الجزئيات المستقرات أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ والاستقراء لا يفيد اليقين وإنما يحصل به الظن الغالب لجواز أن لا يكون جميع أفراد هذا الكل بهذه الحالة كما يقال إن التمساح ليس على هذه الصفة بل يحرك فكه الأعلى۔ مصنف علیہ رحمہ حجت کی تین قسمیں، تین اقسام میں سے پہلی قسم قیاس کے بیان سے جب فارغ ہوئے تو اس فصل میں دوسری قسم اور اس کے بعد والی فصل میں حجت کی تیسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو موجودہ فصل میں حجت کی دوسری قسم جو استقراء ہے اس استقراء کو بیان کر رہے ہیں۔ تو واضح رہے کہ استقراء کے لغوی معنی ہیں، لغت میں استقراء کے معنی ہیں جائزہ لینا، تلاش کرنا، جستجو کرنا، اور اصطلاحی معنی کو تو بھی مصنف بیان کریں گے ہی، پھر بھی آپ سن لیں۔ اصطلاحی معنی ہے کسی کلی کی جزئیات کا جائزہ لینا، اور جب جائزہ لیے گئے جزئیات میں سے ہر جزئی میں کوئی خاص بات ملی تو کلی کے تمام افراد پر اس بات کا حکم کر دینا، یہ ہے استقراء۔ تو سماعت فرمائیں، استقراء کس چیز کا نام ہے؟ کسی بھی کلی کے جس قدر جزئیات نظر میں آئے، مشاہدہ میں آئے، مل سکے، ان جزئیات کا جائزہ لینا، اور پھر ان تمام جزئیات میں کوئی خاص بات ملی ہے، ان تمام جزئیات کا کوئی خاص حکم ہے، تو وہی حکم اس کلی کے تمام افراد، اس کلی کے ہر فرد پر لگا دینا، وہی حکم اس کلی کے تمام افراد کے لیے ثابت کرنا، یہ ہے استقراء۔ مثال کے طور پہ حیوان ایک کلی ہے اور اس کلی کے جزئیات میں ہیں انسان، گھوڑا، بیل،
गधा, परिंद, ये इसके जुज़इयात हैं। इन जुज़इयात का हमने जायज़ा लिया। जिस कदर भी हैवान के जुज़इयात यानी इंसान वगैरह, घोड़े, बैल, गधे वगैरह हमारे मुशाहिदे में आए, इन सब में हमने ये देखा कि चबाने के वक्त इन सब के नीचे वाला यानी निचला जबड़ा हिलता है। तो अब इस कुल्ली के तमाम अफराद के लिए यही ख़ास बात साबित कर दिया, यही हुक्म तमाम अफराद पर लगा दिया। तो ये है इस्तिक़रा। तो इस जायज़ा के बाद ये हुक्म कि हर हैवान चबाने के वक्त अपने निचले जबड़े को हिलाता है, ये है इस्तिक़रा। लेकिन ये बात सही है कि इस्तिक़रा हुज्जत की एक किस्म है, मगर इस्तिक़रा ज़न्ने गालिब का फ़ायदा देता है, यकीन का फ़ायदा नहीं देता है। क्योंकि हो सकता है कि उस कुल्ली का कोई जुज़ई ऐसा भी हो जिस जुज़ई में ये ख़ास बात न पाई जाती हो, जो उन बेशतर जुज़इयात में जो ख़ास बात पाई जा रही है। हो सकता है कि कोई ऐसी जुज़ई भी हो जिस जुज़ई में वो ख़ास बात न पाई जाती हो। इसलिए इस्तिक़रा यकीन का फ़ायदा नहीं देता है, बल्कि ज़न्ने गालिब का फ़ायदा देता है। जैसे आपका यही कौल हैवान की बेशतर जुज़इयात के मुशाहिदा करने के बाद कि हर हैवान चबाने के वक्त अपने निचले जबड़े को हिलाता है, ये मुफीद यकीन नहीं है। क्योंकि एक कौल ये भी है कि हैवान का बाज़ फ़र्द, मसलन घड़ियाल, वो निचले जबड़े को नहीं हिलाता है, बल्कि ऊपर के जबड़े को हिलाता है। एक कौल ये भी है, एक कौल ये भी है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी कुल्ली का कोई जुज़ई, किसी भी ऐसी कुल्ली का कोई जुज़ई जिसके अफराद गैर महसूर हों, जिनके तमाम अफराद का इहाता ना हुआ हो, जिनके तमाम अफराद का इहाता ना हुआ हो, कोई फ़र्द ऐसा भी हो, उस कुल्ली का कोई जुज़ई ऐसा भी हो जिसमें वो ख़ास बात न पाई जाती हो, वो ख़ास हुक्म न पाया जाता हो जो उस कुल्ली के बहुत सारे जुज़इयात में जो हुक्म पाया जाता। तो जब ये एहतिमाल है, तो इस एहतिमाल के होते हुए इस्तिक़रा मुफीद यकीन नहीं हो सकता, मुफीद यकीन नहीं हो सकता। तो इस्तिक़रा ज़न्ने गालिब का फ़ायदा देता है। इस फ़स्ल में इतनी सी बात है। अब मुसन्निफ़ की इबारत देखिए। फ़स्लुन ए हाज़ा फ़स्लुन, ये फ़स्ल है किसके बयान में? क़ियास की एक दूसरी किस्म, हुज्जत की एक दूसरी किस्म इस्तिक़रा के बयान में, क़ियास के बयान किए जाने के बाद। तो ये फ़स्ल किसके बयान में है? हुज्जत की एक दूसरी किस्म इस्तिक़रा के बयान में है। मुसन्निफ़ कहते हैं अल इस्तिक़राओ
هو الحکم علی کلی، استقرا کس کا نام ہے؟ کسی کلی پر حکم لگانا، کسی کلی پر حکم لگانا، جیسے کہ آپ نے حکم لگا دیا کل حیوان یحرک فکہ اسفل عند المضغ، تو حیوان کلی اس پر حکم لگا رہے ہیں کہ نچلے جبڑے کو حیوان کا ہر فرد ہلاتا ہے۔ تو استقرا کسی کلی پر حکم لگانا بتتبع اکثر الجزئیات، کسی کلی پر، استقرا کس کا نام ہے؟ کسی کلی پر حکم لگانا اس کلی کی اکثر جزئیات کا جائزہ لے کر، ایک کلی کے اکثر جزئیات کا جائزہ لیا گیا اور ان اکثر جزئیات میں جو خاص بات تھی یا ان اکثر جزئیات کا جو حکم ہے وہی حکم کلی پر لگا دینا، وہی حکم کلی پر لگا دینا، یہی استقرا ہے۔ تو کہتے ہیں استقرا کسی کلی پر حکم لگانا، کلی کے اکثر جزئیات کے جائزہ لینے کے بعد، جیسے ہمارا قول کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغ لأن استقرینا اے تتبعنا، اس لیے کہ ہم نے جو یہ حکم لگایا حیوان کے ہر فرد پر، ابھی جو سنا آپ نے کہ کل حیوان یحرک الی آخرہ، اس لیے کہ ہم نے جائزہ لیا، جستجو اور تلاش کی اس کلی کے جزئیات، مثلاً انسان اور فرس اور کھچر اور اونٹ اور گدھے اور پرندے اور درندے، ہم نے حیوان کلی کے ان جزئیات کا جائزہ لیا، تو جائزہ لے کر ہم یہ کچھ پائے، ہم نے ان سب کو اسی حال پر پایا، ان تمام جزئیات کو اسی حال پر پایا کہ چبانے کے وقت یہ سب اپنے نچلے جبڑے کو ہلاتے ہیں۔ تو ہم نے تمام جزئیات کو، جن کا ہم جائزہ لے سکے، تمام جزئیات کو ہم نے اس حال پر پایا، فحکمنا بعد تتبع ہذہ الجزئیات، تو ان جائزہ لیے گئے جزئیات کے جستجو کے بعد، تتبع کے بعد، ہم نے حکم لگا دیا۔ کس بات کا ہم نے حکم لگا؟ کہ ہر حیوان چبانے کے وقت اپنے فک کے اسفل کو ہلاتا ہے، یہی استقرا ہے۔ والاستقراء لا يفید الیقین، مصنف کہتے ہیں واضح رہے کہ استقرا حجت کی ایک قسم ہے، مگر یہ استقرا یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ انما یحصل بہ الظن الغالب، استقرا سے ظن غالب حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لجواز ان لا یکون جمیع افراد ھذا الکل بہذہ الحالہ، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کلی کے تمام افراد اس حالت پر نہ ہوں، اس حالت پر نہ ہوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ گھڑیال اس حالت پر نہیں ہے، گھڑیال اس حالت پر نہیں ہے، بلکہ گھڑیال اپنے اوپر کے جبڑے کو ہلاتا ہے۔ فصل، التمثیل هو اثبات حکم فی جزء لوجودہ فی جزء آخر لمعنی جامع مشترک بینہما، کقولنا العالم مؤلف فهو حادث کالبیت۔
یہ فصل حجت کی تیسری قسم تمثیل کے بیان میں ہے۔ کتاب کی عبارت شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسی درس سے وابستہ تمثیل کے لغوی معنی ہے مشابہت دینا، ایک جیسا ہونا بتلانا، اور اصطلاحی معنی ہے جب کسی خاص جزئی میں کوئی حکم ملے اور سوچنے سے اس کی علت بھی معلوم ہو جائے، اس حکم کی علت بھی معلوم ہو جائے، پھر وہی وجہ ایک دوسری جزئی میں بھی پائی جائے، بس اس میں بھی وہی بات ثابت کرنا یہ تمثیل ہے۔ یعنی ایک جزئی کا جو حکم ہے وہی حکم، یعنی اس حکم کے مانند، اس میں آپ مت پڑھیے، ایک جزئی کا جو حکم ہے وہی حکم دوسری جزئی میں ثابت کرنا، اس معنی جامع کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، اس معنی جامع کی وجہ سے جو حکم کا مدار ہے، معنی جامع جو حکم کا مدار ہے اور وہ معنی دونوں کے درمیان مشترک ہے، یہی تمثیل ہے۔ تو تمثیل کی تعریف آپ نے سنا کہ ایک جزئی کے حکم کو دوسرے جزئی میں ثابت کرنا، اس معنی جامع کی وجہ سے جو معنی جامع مدار حکم ہے اور وہ معنی دونوں جزئی کے درمیان مشترک ہے، یہی تمثیل ہے۔ مثال ابھی دی جائے گی، یہی تمثیل ہے۔ اس تعریف کو سننے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ تعریف جو کی گئی یہ تو قیاس کی تعریف ہو گئی۔ قیاس بھی تو یہی ہے، ایک جزئی کے حکم کو دوسرے جزئی میں ثابت کرنا، معنی جامع کے اشتراک کی وجہ سے، معنی جامع کے اشتراک کی وجہ سے، مختصر لفظ میں علت کے اشتراک کی وجہ سے، یہی تو قیاس بھی ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو میں کہوں گا فقہا کی اصطلاح میں اس کو قیاس کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ میں یہ حکم ہے انما الخمر رجس، شراب خمر حرام ہے، یہ کتاب اللہ میں حکم ہے۔ تو یہ جو حکم ہے شراب کی حرمت کا، شراب پر جو حکم لگایا گیا ہے حرام ہونے کا، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس حکم کی علت اس کا مسکر ہونا ہے، نشہ آور ہونا ہے، اس حکم کی یہ علت ہے، اس حکم کی یہ علت ہے، سوچنے سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اب یہی وجہ افیم میں، چرس میں، گانجے میں بھی پائی گئی، تو ان میں بھی حرام ہونے کا حکم لگانا یہ قیاس ہے اور یہی تمثیل ہے۔
تو تمثیل میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اصل، مقیس علیہ، یعنی پہلی چیز جس میں وہ حکم ملا ہے. جیسے شراب حرام ہے تو شراب یہ اصل ہے. اور دوسری چیز فرع مقیس، یعنی دوسری چیز جس میں پہلی چیز کا حکم جاری کیا گیا ہے. جیسے افیم یہ فرع اور خمر اصل. اور قیاس میں تیسری چیز علت ہوتی ہے. علت وہ وجہ ہے جو پہلی چیز میں سوچ کر نکالی گئی کہ شراب میں حرام کیوں ہے. اس وجہ سے کہ وہ نشہ آور ہے، تو نشہ آور ہونا علت ہے. حکم وہ بات جو اصل میں تھی اور اس کو فرع میں جاری کیا گیا. جیسے شراب کا حکم حرمت ہے، وہی حکم افیم میں جاری کیا گیا. تمثیل کا حکم. تمثیل سے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمثیل کی حقیقت یہ ہے کہ ایک جزئی کے حکم کو دوسرے جزئی میں ثابت کرنا. علت کے اشتراک کی وجہ سے یہ تمثیل ہے، مگر یہ ہے کہ حکم اصل کی علت فلاں ہے، یہ بات یقینی نہیں ہے. یہ بات یقینی نہیں ہے. اس لیے تمثیل بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہے. تمثیل سے بھی ظن غالب کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتا. ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب کتاب کی عبارت آپ حل کریں تو بہت آسانی سے انشاءاللہ یہ عبارت حل ہو جائے گی. فصل. یہ فصل تمثیل کے بیان میں ہے، جو تمثیل حجت کی تیسری قسم ہے. التمثیل هو اثبات حکم فی جزئی لوجودہ فی جزئی آخر. تمثیل نام ہے کسی جزئی میں حکم ثابت کرنا. کسی جزئی کے لیے کوئی حکم ثابت کرنا. تو تمثیل ایک جزئی میں کسی جزئی میں حکم ثابت کرنا، کسی جزئی کے لیے حکم ثابت کرنا. جیسے ابھی آپ نے سنا افیم کے لیے حرمت کا حکم ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ افیم حرام ہے. تو ایک جزئی میں حکم ثابت کر رہے ہیں، افیم کے لیے حرمت کا حکم ثابت کر رہے ہیں. آگے کی بات سنیے. کسی جزئی میں حکم ثابت کرنا، کوئی حکم ثابت کرنا لوجودہ فی جزئی آخر. ایک جزئی میں، کسی بھی جزئی میں کسی ایسے حکم کو ثابت کرنا جو حکم دوسری جزئی میں موجود ہے. تو کیا مطلب؟ کسی دوسری جزئی میں موجود حکم کو ایک دوسری جزئی میں ثابت کرنا. تو کھلے لفظ میں کہیے، ایک جزئی کے حکم کو دوسری جزئی میں ثابت کرنا. کس وجہ سے؟ تو کہتے ہیں لمعنی جامع، اس معنی جامع کی وجہ سے. اس معنی جامع کی وجہ سے جو ان دونوں جزئی کے درمیان مشترک ہے. یہ ہے تمثیل. میں وضاحت کروں. ایک جزئی کے حکم کو، مثلاً خمر ایک جزئی ہے، اس خمر ایک جزئی ہے
اور اس کا حکم حرمت ہے، تو اس حرمت، اس ایک جزئی کے حکم کو ایک دوسرے جزئی افیم میں ثابت کرنا، کس وجہ سے؟ لمانن جامع، اس معنی جامع کی وجہ سے، اس معنی جامع کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، خمر اور افیم کے درمیان مشترک ہے، اور وہ معنی جامع کیا ہے؟ مسکر ہونا، نشہ آور ہونا، یہ ہے تمثیل۔ ایک مثال کہتے ہیں، اس بات حکم فی جزئی، کسی جزئی میں ایسا حکم ثابت کرنا، کسی جزئی میں حکم ثابت کرنا، اس حکم کے کسی دوسرے جزئی میں پائے جانے کی وجہ سے، لمانن جامع، اس معنی جامع کی وجہ سے حکم کا اس بات ہو جو معنی ان دونوں جزئیوں کے درمیان جو معنی مشترک ہے۔ ایک مثال ہو چکی، جیسے ایک دوسری مثال سے اس تمثیل کو سمجھیں۔ تمثیل جو نام ہے، ایک جزئی کے حکم کو دوسرے جزئی میں ثابت کرنا، معنی جامع کی وجہ سے، اس معنی جامع کی وجہ سے جو دونوں جزئی کے درمیان مشترک ہے۔ جیسے ہمارا یہ قول، العالم مؤلف فہو حادث کالبیت۔ عالم بار بار بتا چکے کہ جمیع ما سوی اللہ کا نام عالم ہے۔ عالم مرکب ہے، مؤلف مرکب ہے، فہو حادث، تو عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو یہاں پر آپ نے عالم پر حدوث کا حکم لگایا، کیوں؟ عالم پر حدوث کا حکم لگایا۔ اب عالم پر حدوث کا حکم ہے، ایک جزئی کے لیے ایک حکم کا اس بات ہے، کیوں؟ یہی حکم ایک دوسرے جزئی میں موجود ہونے کی وجہ سے، یہی حکم ایک دوسرے جزئی میں موجود ہونے کی وجہ سے، وہ دوسرا جزئی کون ہے؟ البیت حادث لأنہ مؤلف لتالیفہ لترکیبہ۔ تو بیت کے لیے جو حکم حدوث کا ہے کہ بیت حادث ہے، حادث موجود بعد العدم، وجود بعد العدم کو کہتے ہیں، نہ ہونے کے بعد ہونا۔ تو بیت کے لیے جو حدوث کا حکم ہے، وہی حدوث کا حکم آپ نے ثابت کیا عالم کے لیے، اور آپ نے کہہ دیا بیت کی طرح عالم حادث ہے، اور بیت کے حادث ہونے کی وجہ بیت کا مرکب ہونا ہے، اور یہی بات یہ بات ترکیب و تالیف، یہ بات عالم میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو بیت اور عالم کے درمیان یہ بات مشترک ہے ترکیب اور تالیف کی، کہ جس طریقے سے بیت مرکب ویسے ہی عالم بھی مرکب۔ تو تمثیل کیا ہے؟ ایک جزئی کے حکم کو دوسرے جزئی میں ثابت کرنا، معنی جامع کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو بیت کا حکم حدوث کا ہے، البیت حادث، یہی حکم بیت جس کا حکم حدوث کا ہے، یہی حکم آپ نے عالم کے لیے ثابت کیا، اور قائل ہوئے عالم حادث ہے۔ تو ایک جزئی کا حکم دوسرے جزئی میں ادھر سے چل رہے ہیں، اگر ادھر سے چلیں تو ایک جزئی کے لیے ایک حکم ثابت کر رہے ہیں، عالم کے لیے حدوث کا حکم ثابت کر رہے ہیں۔ اس حکم کے دوسرے جزئی میں موجود ہونے کی وجہ سے، دوسرا جزئی بیت ہے، بیت میں حدوث کے حکم کے موجود ہونے کی وجہ سے، معنی جامع کے سبب جو ان دونوں بیت اور عالم کے درمیان مشترک ہے۔ وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ
طرق عدیدۃ مذکورۃ فی علم الاصول، اور ان کے پاس یعنی علماء اصول فقہ کے پاس اس بات کے ثابت کرنے کے لیے، اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کہ معنی مشترک ہی حکم مذکور کی علت ہے، طرق عدیدہ، ان کے پاس چند طریقے ہیں جو علم اصول میں مذکور ہیں۔ والعمدۃ فیہا طریقان، ان میں عمدہ دو طریقے ہیں۔ احدہما الدوران، پہلا طریقہ تو دوران ہے۔ علماء اصول کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ معنی مشترک ہی حکم کی علت ہے، ان کے پاس کئی طریقے ہیں، مگر ان میں عمدہ تر دو طریقے ہیں، ایسا مصنف فرما رہے ہیں۔ اور ان دو طریقوں میں پہلا طریقہ دوران کا ہے، اس کی تشریح خود مصنف کریں گے۔ دوران کا ہے عند المتاخرین، متاخرین اصولیین کے نزدیک، والقدماء، اور متقدمین اسی کا نام طرد و عکس بھی رکھتے ہیں۔ متاخرین جن کو دوران کہتے ہیں، اسی کا نام متقدمین کے یہاں طرد و عکس بھی ہے۔ تو یہ دوران اور طرد و عکس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ہے، اور وہ دوران یا طرد و عکس کس چیز کا نام ہے؟ ان یدور الحکم مع المعنی المشترک وجودا و عدما، دوران اور طرد و عکس اس کا نام ہے کہ حکم معنی مشترک کے ساتھ دائر ہو، حکم معنی مشترک کے ساتھ دائر ہو، گھومے وجوداً بھی اور عدماً بھی، یعنی وہ معنی مشترک موجود تو حکم موجود، اور وہ معنی مشترک معدوم تو حکم بھی معدوم، یہ ہے دوران۔ کہتے وہ ان یدور الحکم، دوران یا طرد و عکس یہ ہے کہ حکم معنی مشترک کے ساتھ وجوداً اور عدماً گردش کرے، گھومے، دائر ہو، یعنی جب وہ معنی مشترک پایا جائے تو حکم پایا جائے، اور جب معنی مشترک نہ پایا جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے۔ وجوداً اور عدماً حکم کے دائر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ معنی پایا جائے تو حکم پایا جائے، اور جب وہ معنی مشترک نہ پایا جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے۔ فالدوران دلیل علی کون المدار عن المعنی الا للدائر ای الحکم، تو مصنف کہتے ہیں دوران یہ دلیل ہے، دوران کا معنی سن چکے ہیں، دوران دلیل ہے کہ مدار، دوران دلیل ہے کہ مدار یعنی معنی مشترک، معنی جامع حکم
دائر کی علت ہے یہ دوران، اس لیے کہ جہاں وہ معنی پایا جائے تو حکم پایا جاتا ہے، معنی پایا جاتا تو حکم پایا جاتا، اور معنی نہیں پایا جاتا تو حکم نہیں پایا جاتا، یہی دوران ہے۔ تو یہ دوران دلیل ہے اس بات کی کہ مدار یعنی معنی جامع، معنی مشترک، یہی دائر کی علت ہے۔ دائر یعنی حکم دائر کی علت ہے۔ تو دو طریقوں میں سے یہ پہلا طریقہ تھا، اور دوسرا طریقہ اصولین کے یہاں صبر اور تقسیم کا ہے۔ صبر اور تقسیم کا ہے۔ صبر لغت میں نام ہے زخم کی گہرائی کا امتحان کرنا، زخم کی گہرائی کا امتحان کرنا۔ یہاں پہ یعنی اصطلاح میں صبر سے مراد ہے اصل کے اوصاف کا امتحان کرنا۔ سمجھ رہے ہیں کیا مراد ہے؟ اصل کے اوصاف کا امتحان کرنا کہ اصل کے اوصاف میں سے کون سا وصف حکم کی علت بننے کے قابل ہے۔ صبر کا معنی یہ ہے۔ تو دوسرا طریقہ صبر کا ہے اور تقسیم کا ہے۔ دوسرا طریقہ صبر کا ہے اور تقسیم کا ہے۔ تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ اصل کے اوصاف کو تفصیل سے شمار کرنا، سمجھ رہے ہیں، اور صبر جانچنا کہ حکم کی علیت کی کس وصف میں صلاحیت ہے۔ آپ کہیں گے مجھے یہ دوسرا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، صبر کے لغوی اصطلاحی معنی بیان کیے جانے کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن صبر کا لغوی معنی تو آپ محفوظ کر لیا اور تقسیم کا بھی لغوی معنی محفوظ کر لیا۔ اب آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبر ہے کیا۔ دیکھیے، آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ تمثیل کیا صرف ایک ہی ہے، یعنی تمثیل وہی ہے جو فقہا کے یہاں قیاس ہے، اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ قیاس میں ایک اصل ہوتا، ایک فرع اور ایک علت اور ایک حکم، یہ آپ جان چکے ہیں۔ تو اس بات کے جان لینے کے بعد کہ اصل کا جو بھی حکم ہے، مقیس علیہ کا جو بھی حکم ہے، مقیس علیہ کے حکم کی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ رہی بات یہ کہ حکم اصل کی علت کیا ہے، تو واضح رہے کہ حکم اصل کی علت اصل کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف، اصل کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف، حکم اصل کے صفات میں سے ہی کوئی صفت، اس کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف حکم اصل کی علت ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر اصل کا ایک وصف ہو تب تو سیدھے طریقے سے جان گئے کہ حکم اصل کی بنیاد اصل کے کسی وصف پر ہے، اور اس کا ایک وصف ہے، تو واضح طور پر ہم جان جائیں گے کہ حکم اصل کی یہ صفت ہے، حکم اصل کی علت فلاں وصف ہے۔ اس بات کو تو بسہولت ہم جان جائیں گے، مگر
ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اصل صرف ایک وصف پر مشتمل ہو، بلکہ اصل اور مقیس علیہ کے بہت سے اوصاف ہوتے ہیں۔ تو بہت سے اوصاف میں سے مقیس علیہ کا کون سا وصف حکم کی علت ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصل کے سارے اوصاف کا جائزہ لینا پڑے گا کہ اصل کے اوصاف ہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے تقسیم اصل۔ ابھی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے تقسیم، اصل کے اوصاف کا جائزہ لینا کہ اصل کہ یہ اوصاف ہیں، تو اصل مقیس علیہ کے اوصاف کا جائزہ لینا، یہ تقسیم ہے۔ جائزہ لینے کے بعد اصل کے اوصاف میں سے کس وصف میں علت بننے کی صلاحیت ہے، یہ جانچنا، یہ ہے صبر۔ کہیں گے ابھی بھی ہم بات پورے طور سے سمجھ نہیں پائے کہ یہ تقسیم اور صبر کیا ہے۔ آپ اتنے دیر کی تقریر کی، اب ایک مثال میں رکھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس مثال کو اگر دھیان سے آپ سنیں گے تو صبر اور تقسیم جو دوسرا طریقہ ہے، دو طریقوں میں سے دوسرا طریقہ ہے، آپ صبر اور تقسیم کو سمجھ لیں گے۔ ایک مثال دیکھیے، آپ نے سنا کہ اللہ کی کتاب میں شراب کا حکم حرمت ہے، یعنی شراب حرام ہے۔ اب جیسا کہ میں بولا کہ اس حکم حرمت خمر کی علت، خمر کے اوصاف میں سے ہی کوئی وصف اس حکم کی علت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو خمر کے اوصاف کا جائزہ لینا پڑے گا کہ خمر کے اوصاف کیا کیا ہے۔ تو خمر جسے ہم اپنی اردو زبان میں شراب بولتے ہیں، تو شراب کے اوصاف دیکھیے تو کیا کیا ہے۔ شراب ایک پانی کی طرح بہنے والی چیز ہے، تو سیلان شراب کی صفت، یعنی بہنے والا ہونا، یہ اس کی صفت۔ شراب کسی مخصوص رنگ کا ہوتا، تو مخصوص رنگ والا ہونا شراب کی صفت۔ شراب پانی کے بنسبت ذرا گاڑھا ہوتا ہے، تو گاڑھا ہونا بھی اس کی صفت۔ شراب آدمی میں ایک سرور پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی صفت۔ شراب کڑوا ہوتا ہے، تو کڑوا پن بھی اس کی صفت۔ اسی طریقے سے شراب کے اوصاف اور صفات میں سے ایک صفت مسکر ہونا بھی ہے، نشہ آور ہونا بھی ہے۔ تو یہ مقیس علیہ کے اوصاف ہیں، شراب کے اوصاف ہیں۔ تو مقیس علیہ اور اصل کے کیا کیا اوصاف ہیں، ان اوصاف کا جائزہ لینا، شمار کرنا، یہ ہے تقسیم۔ تو آپ نے اس طریقے سے جائزہ لیا کہ شراب گاڑھا ہے، شراب سیال ہے، شراب کڑوا ہے، شراب سرور بخش ہے، شراب کچھ نفع بخش ہے اور کچھ نقصان دہ ہے، جیسا کہ خود کتاب میں ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، خود کتاب میں ہے۔
تو کچھ نفع بخش ہے، کچھ نقصان دہ، یہ اس کے صفات. ایسے ہی اس کی صفت مسکر ہونا بھی ہے. تو تمام صفات کا جائزہ لینا، شمار کرنا کہ اصل کی یہ اوصاف، یہ ہے تقسیم. اب تو آپ تقسیم سمجھ گئے. اب رہا صبر کو سمجھنا. تو یہ سب یقیناً شراب کے اوصاف ہیں، ان کے سوا بھی اوصاف ہیں، آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا. یہ سب یقیناً شراب کے اوصاف ہیں، مگر اب آپ کو اب یہ دیکھنا کہ ان اوصاف میں سے کس وصف میں حرمت خمر کے علت بننے کی صلاحیت ہے، یہ دیکھنا ہے. خمر، شراب کہ ان اوصاف میں سے کون سا وصف حکم خمر کی علت بن سکتا ہے، کس وصف میں علیت کی صلاحیت ہے. تو اس بات کا جائزہ لینا کہ فلاں وصف میں، مقیس علیہ اور اصل کے فلاں وصف میں حکم اصل کے علت بننے کی صلاحیت ہے، یہ ہے صبر. اب مجھے لگتا آپ صبر سمجھ چکے ہوں گے. تو آئیے، آپ نے پہلے جائزہ لے لیا کہ اصل کے یہ اوصاف ہیں، ان کو آپ نے شمار کر لیا. پھر آپ دیکھنے کے لیے نکلیے کہ ان کے اوصاف میں سے کون سے وصف میں، کس وصف میں علت بننے کی صلاحیت ہے. تو سیال ہونے میں جو خمر کی ایک صفت ہے، خمر کا ایک وصف ہے، حکم اصل کی علت یعنی حرمت کی علت کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ پانی بھی بہنے والا ہے، حرام نہیں ہے. تو اس صفت میں حرمت خمر، حرمت اصل کی علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک صفت ہے گاڑھا ہونا. تو اس میں بھی حرمت کی علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ دودھ بھی گاڑھا ہے، حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کا پیلا ہونا، پیلے رنگ کا ہونا ایک صفت ہے اس کی، اس میں بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گھی بھی پیلے کلر کا ہے، وہ حرام نہیں ہے. تو یہ اصل کے اوصاف ہیں، مگر ان اوصاف میں علیت کی صلاحیت نہیں ہے. اس طریقے سے اس کا ایک وصف نفع بخش ہونا، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے. اس صفت میں بھی حرمت کی علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ گھی بھی نفع بخش ہے، دودھ بھی نفع بخش ہے، حرام نہیں ہے. تو اس وصف میں بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اس طریقے سے اس کا سرور بخش ہونا، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے شراب کی، اس میں بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ چائے سے بھی سرور ہوتا ہے اور وہ حرام نہیں ہے. تو یہ سب اوصاف ہیں شراب کے. ان اوصاف کا جائزہ لینا ہے کہ اس میں علیت کی صلاحیت ہے کہ نہیں. تو جائزہ ہم لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس وصف میں علیت کی صلاحیت نہیں ہے، اس وصف میں علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو جائزہ لیتے لیتے ہم پہنچ رہے ہیں کہ شراب کا ایک وصف مسکر ہونا ہے، ایک وصف مسکر ہونا ہے. ہاں، اس میں علیت کی صلاحیت ہے، اس میں علت بننے کی صلاحیت ہے. تو صبر کس کا نام ہے؟ اصل اور مقیس علیہ کے اوصاف میں سے
کس وصف میں علیت کی صلاحیت ہے، جانچنا، امتحان کرنا، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ حرمت خمر کی علت، خمر کے اوصاف میں سے ایک وصف مسکر ہونا ہے۔ اوصاف تو بہت ہیں، مگر اور اوصاف میں حرمت کی علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، صرف وصف اسکار میں علت بننے کی صلاحیت ہے۔ تو اس حکم کی علت، حرمت خمر کی علت مسکر ہونا ہے، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ تو دوسرا طریقہ جو علماء اصولیین کے یہاں ہے اس بات کے لیے کہ معنی جامع ہی حکم کی علت ہے، فلاں معنی ہی حکم کی علت ہے، اس بات کو جاننے کے لیے دوسرا طریقہ تقسیم اور صبر کا ہے۔ یعنی تقسیم اور صبر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاں وصف حکم کی علت ہے، اور جب اس منزل تک آپ پہنچ گئے کہ فلاں وصف اس حکم کی علت ہے، تو اب اس حکم کو کسی ایسی چیز تک پہنچا دینا، اس حکم کو کسی دوسری چیز میں ثابت کرنا جس دوسری چیز میں یہ خاص وصف ہے، یہ کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ اب اس دوسری چیز میں اس حکم کو ثابت کرنا، اس معنی کے مشترک ہونے کی وجہ سے اس پہلی چیز اور دوسری چیز کے درمیان یہی فقہا کے یہاں قیاس ہے، اور یہی ان کے یہاں تمثیل ہے۔ تو میرے خیال سے صبر اور تقسیم بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور تمثیل بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تمثیل کی ایک وہی مثال جو یہاں پر دے رہے ہیں، گھر حادث ہے، گھر حادث ہے، تو البیت حادث، بیت کے لیے جو حدوث کا حکم ہے، یہی حکم عالم کے لیے ثابت کرنا، یہ تمثیل ہے۔ کیوں؟ معنی جامع کی وجہ سے، علت میں اشتراک کی وجہ سے۔ اب یہ کس طریقے سے؟ تو دو طریقے میں سے میں دوسرے کو لے رہا ہوں، کیونکہ پہلے طریقے کو میں بیان کر چکا کہ دیکھیے، بیت پر عالم کا قیاس کر رہے ہیں، تو بیت اصل، عالم فرع، بیت کا حکم حدوث ہے۔ اب یہ حکم بیت حادث ہے، کیوں؟ تو آئیے اصل کے اوصاف کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو بیت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بیت میں کئی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ کیا؟ بیت موجود ہے تو وجود بیت کی صفت، ممکن ہے تو امکان اس کی صفت، بیت جسم ہے تو جسم بیت کی صفت، اسی طریقے سے بیت پہلے نہیں تھا پھر ہوا تو حدوث اس کی صفت۔ تو اصل اور مقیس علیہ کے یہ اوصاف ہیں، ممکن ہونا، موجود ہونا، سمجھ رہے ہیں، جوہر ہونا، جسم ہونا، حادث ہونا، یہ سب بیت کے اوصاف ہیں، مگر تمام اوصاف میں حکم کے علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بیت کے حادث ہونے کی وجہ ہر وصف میں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بیت کے حدوث کی علت وجود ہو تو ایسی صورت میں باری تعالیٰ کا بھی
حادث ہونا لازم ہے، نعوذ باللہ. اور فلاسفہ کے مذہب پہ اجرام فلکیہ کا بھی حادث ہونا لازم ہے، جواہر عالیہ کا بھی حادث ہونا لازم ہے، اور یہ حادث نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ حدوث بیت کی علت وجود نہیں ہے، اسی طریقے سے امکان بھی نہیں ہے. تو ہے کیا؟ حدوث بیت کی علت بیت کے اوصاف میں سے کون سے وصف میں ہے؟ کس وصف میں حدوث بیت کی علیت کی صلاحیت ہے؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ وہ تالیف میں ہے. بیت مرکب ہے، تالیف و ترکیب میں ہے. اور تو یہی وصف حکم کا مدار ہے، اسی وصف میں علت بننے کی صلاحیت ہے. تو بیت کے حدوث، بیت حادث ہے. کیوں بیت حادث ہے؟ اس لیے کہ مؤلف ہے، اس لیے کہ مرکب ہے. دیکھا آپ نے؟ تو یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ بیت جو اصل مقیس علیہ ہے، اس کے اوصاف کو آپ نے شمار کیا، اس کے اوصاف کا آپ نے جائزہ لیا، پھر یہ جانچا کہ کس وصف میں بیت کے کس وصف میں حدوث کی علیت کی صلاحیت ہے، جائزہ لیا. تو جائزہ لے کر کے آپ کو معلوم ہوا کہ وصف تالیف میں یہ صلاحیت ہے، حکم کے علت بننے کی صلاحیت ہے، بیت کے حدوث کی صلاحیت ہے. اور یہی علت عالم میں بھی موجود ہے کہ وہ بھی مؤلف ہے، وہ بھی مرکب ہے. تو عالم کے لیے بھی آپ نے یہی حکم ثابت کیا. یہ ہے تمثیل. مگر اس حکم کا اس بات ابھی میرے بیان کے مطابق کس طریقے سے ہے؟ صبر و تقسیم کے طریقے سے ہے. اب کتاب کی عبارت آپ دیکھیں. والطریق الثانی صبر و تقسیم، اور دوسرا طریقہ صبر اور تقسیم کا ہے. وہ ہے انہم یعدون اوصاف الاصل. میں صبر اور تقسیم کی توضیح کر چکا، اس لیے ترجمے پر اکتفا کرنے کی کوشش کروں گا. اور صبر اور تقسیم کی جو وضاحت پیش کی، یہی مصنف کی انہی عبارت سے جو آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی شمار کیا تھا کہ خمر کے اوصاف کیا کیا ہیں، شمار کرتے ہیں. پھر ثابت کرتے ہیں کہ معنی مشترک کے سوا دیگر اوصاف، معنی مشترک کے سوا دیگر اوصاف میں صلاحیت نہیں ہے اقتضائے حکم کی. وذالک لوجود تلک الاوصاف فی محل آخر. میں ان تمام باتوں کو بیان کر چکا. وہ اس لیے کہ دیگر اوصاف محل آخر میں بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ محل آخر میں وہ حکم نہیں پایا جاتا. جیسے شراب ہی کے بارے میں دیکھیں کہ شراب کی ایک صفت بہنا ہے، تو بہنا پانی میں بھی پایا جاتا. شراب کی ایک صفت گاڑھا ہونا، تو گاڑھا ہونا دودھ میں بھی، سمجھ رہے ہیں. مگر پانی میں بھی یہ صفت موجود ہے، مگر حکم حرمت کا حکم یہاں نہیں ہے، یعنی پانی حرام نہیں ہے. گاڑھا ہونا دودھ میں ہے، مگر حکم یہاں حرمت کا موجود نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ گاڑھا ہونا اور بہنے والا ہونا، سمجھ رہے ہیں، یہ جو خمر کے اوصاف ہیں، ان میں علیت کی،
حکم کے علت بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ اوصاف محل آخر میں بھی پائے جاتے ہیں مگر حکم نہیں پایا جاتا ہے محل آخر پر۔ مثال کے طور پہ ذکر کردہ مثال میں کہتے ہیں، اس کو بھی میں بیان کر چکا، ذکر کردہ مثال میں کہتے ہیں کہ گھر کے حادث ہونے کی علت، حکم کیا ہے؟ گھر حادث ہے۔ اب میں جیسا کہ بیان کیا گھر حادث ہے، گھر کے اوپر قیاس کس کا کر رہے ہیں؟ عالم کا قیاس کر رہے ہیں، اور گھر کے لیے جو حکم حدوث کا ہے وہی حکم آپ عالم کے لیے ثابت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حدوث بیت کے لیے جو حدوث کا حکم ہے وہی عالم کے لیے ثابت کر کے کہہ رہے ہیں کہ عالم حادث ہے۔ لیکن اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بیت کے حدوث کی علت کیا ہے، تو اس کے لیے بیت کے اوصاف کا جائزہ لینا پڑے گا، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان اوصاف میں سے کس میں حدوث کے علت بننے کی صلاحیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیت کی حدوث کی علت یا تو امکان ہوگی، بیت کی ایک صفت امکان ہے، بیت ممکن ہے، یا وجود ہوگی، گھر موجود ہے، یہ بیت کی ایک صفت ہے۔ ایسے ہی بیت جوہر ہے، قائم بنفس ہی ہے۔ ایسے ہی بیت کی ایک صفت جسمیت ہے، بیت جسم ہے، قابل ابعاد ثلاثہ ہے۔ ایسے ہی بیت کی ایک صفت تالیف ہے، ترکیب ہے، یعنی بیت مرکب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب بیت کے اوصاف ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ بیت کی حدوث کی علت یا تو یہ صفت ہوگی، صفت امکان ہوگی، یا صفت وجود ہوگی، یا صفت جوہریت ہوگی، یا صفت جسمیت ہوگی، یا صفت تالیف ہوگی، ولا شیء من المذکورات۔ یہ جو بیت کے اوصاف ذکر کیے گئے، کیا کیا ذکر کیے؟ امکان، وجود، جوہریت، جسمیت، تالیف۔ ان ذکر کردہ اوصاف میں سے کسی بھی وصف میں تالیف کے علاوہ کسی بھی وصف میں صلاحیت نہیں ہے حدوث کے علت ہونے کی، گھر کے حادث ہونے کی علت ہونے کی صلاحیت ان ذکر کردہ اوصاف میں سے کسی بھی وصف میں نہیں ہے سوائے تالیف کے، ورنہ ہر ممکن نہیں ہے صلاحیت، ورنہ اگر گھر کے حدوث کی علت امکان ہو تو جو بھی چیز ممکن ہو ان سب کو حادث ہونا چاہیے، اگر جوہر ہو تو جو بھی چیز جوہر ہو سب کو حادث ہونا چاہیے، حالانکہ فلاسفہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ورنہ ہر ممکن، ہر جوہر، ہر موجود اور ہر جسم کو حادث ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ واجب طالع اور جواہر مجردہ اور اجسام فلکیہ ایسے فلاسفہ کے نزدیک بھی نہیں ہے۔